अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। नाजरीन, वफाकी काबीना में एक दफ़ा फिर बड़े पैमाने पर रद्दो बदल की गई है और 2.5 सालों के अंदर अब तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने चौथा वज़ीर ख़जाना तैनात किया है और ये जो चौथा वज़ीर ख़जाना है इसका ताल्लुक भी माजी में पीपल्स पार्टी से रहा है, क्योंकि शौकत तरीन साहब जिस तरह हफीज़ शेख साहब पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर ख़जाना रहे, तो शौकत तरीन साहब भी पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर ख़जाना रहे। तमाम लोग यही सवाल करेंगे कि क्या तहरीके इंसाफ के पास कोई ऐसा पार्टी का बंदा नहीं है कि जिसे वज़ीर ख़जाना तैनात किया जा सके। शहबाज, जब हमाद अज़हर को अपॉइंट किया गया और आपका ख्याल था कि ठीक है, गिवन द करंट सर्कमस्टांसेस ये बुरी चॉइस नहीं है और उनको मौका देना चाहिए, तो मेरे ख्याल में इतने ये जो चंद दिनों में ही उनको तब्दील कर दिया गया, ज्यादती नहीं की गई हुकूमत की तरफ से? थोड़ा सा उनको आजमा लेते, उसके बाद भले तब्दीली ले आते। एक हफ्ते की आजमाइश काफी होती है, वो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके। देखिए, शौकत तरीन साहब पहली दफा तो जो गवर्नमेंट के अंदर वो इन नहीं हुए, ये हुकूमत के साथ ही थे, लेकिन इनके कुछ इख्तलाफात हुकूमत के साथ हुए थे चंद माह पहले। ये हुकूमत की मुख्तलिफ वज़ीर आज़म साहब को ये मुशावरत भी उनके साथ करते रहे, बहुत सारे मामलात में उनको एडवाइस करते रहे माजी में। हाँ, अब ये फॉर्मली उनको इंडक्ट अप किया गया वज़ीर ख़जाना के तौर पर। यहाँ पे एक चीज़ कामरान अभी क्लियर नहीं है, उनका वफाकी वज़ीर ख़जाना है, वो इलेक्टेड मेंबर नहीं है। अब उनको सेनेटर ये बनवाएंगे, कहाँ से बनवाते हैं? इसाक डार साहब वाली जो सीट पंजाब से खाली करवाना चाह रहे हैं थ्रू ऑर्डिनेंस, ये वहां से करेंगे या कैसे करेंगे वो क्लियर नहीं। 6 महीने के लिए तो बन ही जाएंगे ना, अभी ये भी क्लियर नहीं है कि अगर उनको कोई बात नहीं उन्होंने जो उन्होंने अगर वज़ीर ख़जाना है तो वज़ीर ख़जाना तो सिर्फ एक ही सूरत में बन सकते हैं ना, कि या तो वो मेंबर होते कौमी असम्बली के, सेनेट के, फिलहाल तो मेंबर है नहीं, तो वो वही ऑप्शन है कि एक ऑर्डिनेंस ला के उनको 6 महीने तक के लिए तैनात किया जाएगा। तो वी कैन अस्यूम के जी यही किया जाएगा कि 6 महीने के लिए इनको तैनात किया जाएगा और उसके बाद फिर शायद। लेकिन अब देखिए ना, हमाद अज़हर साहब जो पहली दफा मेंबर नेशनल असम्बली बने हैं गालिबन, उनको अब उनकी 5वीं वजारत उनको दी गई है। वो इतने एक्सपीरियंस हो जाएंगे पहले ही अपने टेन्योर में असम्बली के, अब उनको लगा दिया गया है एनर्जी का मिनिस्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। लेट्स सी वो वहां पे कैसे परफॉर्म करते हैं। इसी तरह खुसरो बख्तियार साहब की 4थी वजारत है। तो तब्दीलियां तो हो रही है ना। आपको इतराज होता है कि प्राइम मिनिस्टर तब्दीली नहीं चाह रहे, तब्दीलियां हो रही है। फवाद चौधरी साहब को वापस फिर इन्फॉर्मेशन में ले गए हैं। तो लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी चेंजेस हो जाएं गोइंग फॉरवर्ड, शौकत तरीन साहब इकोनॉमी को कैसे चलाएंगे, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान। इस मौके के ऊपर हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे। सिर्फ इतनी दो चीज़ों को देखने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहता है तो शौकत तरीन साहब के पास बहुत ज़्यादा कोई स्पेस नहीं होगी जिसमें वो खुलकर खेल सकें। लेकिन वो वाजे कर चुके हैं कि वो खुल के ही खेलेंगे अगर आएंगे, और उनके नज़दीक वो देखें खुलकर उन्होंने तनकीद की थी जब उन्का नाम चल रहा था, और उन्होंने हफीज़ शेख साहब की पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा जी कि मईशत का तो बेड़ा गर्क कर दिया है, इंटरेस्ट रेट की वो खिलाफ थे कि इतना ऊपर क्यों लेकर के गए, डी वैल्यू करने के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो ये कह रहे हैं कि एक ही हल है कि आपने पाकिस्तान की मईशत को ग्रो करना है 6 से 7%। तो प्रोग्राम में रहते हुए कामरान ये नहीं हो सकता। लेकिन अब आ जाते हैं हमारी जो आज की मेन खबर। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आना चाह रहा था कि जो अगेन एक और वादा इस हुकूमत का, और सबसे बड़ा मेरे ख्याल में उनकी बेट भी यही थी कि अगर वो इक़्तिदार में आएंगे, जो ग़ालिबन $200 अरब जो गैर मुल्की बैंकों में पाकिस्तानियों के पड़े हुए हैं, तो वो वापस लाएंगे और उससे पाकिस्तान के कर्जे भी उतारेंगे और पाकिस्तान में तरक्की भी होगी। अब ये 2.5 साल हो गए हैं, तो आपके पास कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है कि इन अरबों डॉलर्स जो मुबैना तौर पर गैर मुल्की बैंकों में पाकिस्तानियों को पड़े हुए थे, कितने पैसे हम अब तक वापस ला चुके हैं? अब ये तो मैं आपको इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा, इसलिए कि मुझे बड़ी मुश्किल से ये इन्फॉर्मेशन मिली है। देखिए, जैसा आपने कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का इक़्तिदार में आने से पहले ये बहुत बड़ा नारा था। असद उमर जब तक वज़ीर ख़जाना थे वो भी इस चीज़ को परसू करते रहे। फिर जब वो वज़ीर ख़जाना नहीं रहे तो नेशनल असम्बली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के वो चेयरमैन थे, वहाँ पर भी उन्होंने ये इशू टेकअप किया। जब वो स्टैंडिंग कमेटी के भी चेयरमैन नहीं रहे, उसके बाद इस इशू के ऊपर कोई फर्दर बात नहीं हुई। जो अभी मौजूदा स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस की उसके जो चेयरमैन है वो भी PTI के हैं, फैजुल्लाह कमोका साहब। उनसे भी मैंने 2 दफा कहा कि पता तो करें वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन शायद वो भी पता नहीं कर पाए। शायद उनके भी वहाँ पे तो आपको जो पता लग गई खबर, क्या कुछ जो पता चला है नाज़रीन, वो कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है। दिल थाम के जरा सुनिएगा। ये जो OECD से पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन मिल रही है गुज़श्ता 3 साल के अरसा के दौरान, उसमें से जो हुकूमत पाकिस्तान का दावा था किसी वक्त में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का, और उससे पहले इसाक डार साहब भी ये बात करते रहे कि $200 अरब पाकिस्तानियों के बाहर पड़े हुए हैं। तो नाज़रीन, अभी तक जो रिकवरी हुई है मार्च तक हुकूमत को, वो सिर्फ $3 करोड़ की हुई है। याद रहे कि FBR ने तकरीबन $2 अरब के जो मालियत के केसेस थे, इसके जो 3 फील्ड के जोन्स हैं, कराची,
لاہور اور اسلام آباد ان کو یہ کیسز بھیجے تھے. وہ رفلی 260 ارب روپے کی اس کی مالیت روپوں میں بنتی ہے. سب سے زیادہ کیسز 152 ارب کے کراچی میں بھیجے گئے تھے, پھر کوئی 49 ارب کے کیسز لاہور میں, اور تقریباً جو ہے 60 ارب کے کیسز اسلام آباد زون میں تھے. لیکن ناظرین جو ریکوری بتائی جا رہی ہے ابھی تک وہ $3 کروڑ کی ہے, اور جو ریکوریبل اماؤنٹ ہے ان زونز کے مطابق وہ بھی تقریباً 53 ارب یا $500 ملین کے قریب ہے. یہ ہے موٹی موٹی بات. کامران, اس میں اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں نا, ڈیٹیلز بڑی انٹرسٹنگ ہے. اب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا واقعی ہی جو پیسہ باہر پڑا ہوا تھا اس کی جتنی بھی انفارمیشن آ رہی تھی وہ بالکل بیکار تھی, اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا؟ میرا خیال ایسا بھی نہیں ہے. اس کا تھوڑا سا اگر ہم جائزہ لے لیں نا, اکتوبر 2018 میں پہلا بیچ انفارمیشن کا پاکستان کو ملا تھا, اور اس میں $7.5 ارب کی انفارمیشن تھی کامران, $7.5 ارب کی. اور ریکوری ابھی تک کتنی ہوئی؟ $3 کروڑ کی, اور یہ 27 ممالک سے انفارمیشن آئی. اس کے بعد 2019 میں دوبارہ انفارمیشن آتی ہے 55 ممالک سے, اور اس کی ویلیو کتنی ہے آج تک کسی کو نہیں پتا چلا, کیونکہ $7.5 ارب کے اگینسٹ سے ریکوری جو 2019 میں بتائی گئی تھی اکتوبر نومبر میں وہ $6 کروڑ تھی. تو FBI نے کہا, اس نے یہ سوچا کہ بجائے ہم اس کو عوام کو بتائیں, لوگوں کو بتائیں کہ اس میں کتنا ہمیں پیسہ ہے, اس کے اندر کتنی انفارمیشن, ہم بتاتے ہی نہیں. آج تک کسی کو یہ نہیں آفیشلی بتایا گیا کہ 2019 کے بیچ میں کتنے ارب ڈالر کی انفارمیشن آئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر مسئلہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیں, اس حکومت نے وعدہ تو کیا تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انفارمیشن بھی موجود ہے, اور اتنی کم ریکوری ہوئی ہے. پرابلم کہاں پہ ہے؟ کیا یہ حکومت اب سنجیدہ نہیں ہے, یا جب انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے تو شاید ان کو اندازہ ہوا ہے کہ یہ ریکوری کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے, یا یہ انٹرسٹ کھو بیٹھے ہیں؟ انٹرسٹ شاید کھو نہیں بیٹھے, کچھ میرا خیال گیو اینڈ ٹیکس کچھ جگہوں پہ ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ڈائریکٹوریٹ جنرل آف انٹرنیشنل ٹیکسز ہے اس کا کوئی پرماننٹ DG نہیں ہے پچھلے 1 سال سے. اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اتنا ہی بڑا یہ ان کا یہ ایک تھا, ان کا مقصد تھا, اور واقعی جس طرح عمران خان صاحب ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ قوم کی لوٹی دولت میں واپس لے کے آؤں گا, ٹیکس ایویڈڈ منی میں واپس لے کے آؤں گا, FBI اس طرح اس کو فوکس نہیں کر پا رہا. جو وہاں پہ ممبر IR آپریشنز ہیں FBI کے, وہاں پہ وہی DG انٹرنیشنل ٹیکسز ہیں, ان کا اپنا کام اتنا زیادہ کہ انٹرنیشنل ٹیکسز کا وہ کام دیکھ نہیں سکتے. لیکن کامران, اس میں ایک اور ایشو یہ بھی ہے, کچھ ایسی اطلاعات آ رہی تھیں کہ جو زونز کو انفارمیشن بھیجی گئی ہے, ذرائع کے مطابق اس میں کچھ انفارمیشن بیچی گئی ہے. وہ ایسے کہ فار ایگزامپل میرا کیس آ گیا FBI میں کہ میرا $1 لاکھ باہر پڑا ہوا ہے, تو مجھے بلایا جائے گا اور مجھے کہا جائے گا, ایک الفاظ بڑا خوبصورت سا لفظ وہاں پہ بولا جاتا ہے, ریوارڈ اینڈ رسک, کہ آپ ہمیں ریوارڈ دیں, ہم آپ کا رسک لے لیں گے. یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے, اور یہ بات پہنچی ہے اب فیڈرل ٹیکس امبیڈسمین کے کانوں تک. تو جب ان کے کانوں تک پہنچی ہے تو انہوں نے اب اس کا لے لیا سو موٹو کہ جو کرپٹ پریکٹسز ان کے خیال میں جو ان کو اطلاعات ملی ہیں, جس کے اوپر انہوں نے اب FBI کو ایک نوٹس بھی سرو کیا ہے کہ آپ اپنی ٹیم گریڈ 20 سے 21 کا کوئی بندہ نامینیٹ کرے. وہ تینوں جو زونز ہیں, کراچی, مینلی کراچی, لاہور اور اسلام آباد, وہاں پہ وہ جا کے اس سارے ریکارڈ کی انسپیکشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو OECD سے انفارمیشن پاکستان کو آئی, FBI نے وہ انفارمیشن آگے فیلڈ کو دی کہ اس کو آپ دیکھیں, اس میں سے دیکھیں ریکوریز کتنی, اس میں ایکچوئل ریکوریز کتنی, کچھ ڈیٹیل. لیکن اس میں اگر آپ آگے ڈیٹیل میں جائیں, ایک یہ وضاحت میں یہاں پہ ضرور جاننا چاہوں گا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اطلاع یہ ہے کہ مبینہ طور پر انفارمیشن بیچی گئی ہے, مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ کسی کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے غیر ملکی اس کا اکاؤنٹ ہے, اس میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو FBI ان سے رابطہ کرتی ہے. تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ باہر سے وہ مکا کر لیتے ہیں, وہ قومی خزانے میں پیسے نہیں جاتے, آپ کا کیس وہیں پہ کلوز ہو جاتا ہے, کچھ پیسے آپ دے کے جو آپ کی لائبلٹیز بنتی ہیں اس سے کم پیسے دے کے آپ بس ختم کر لیتے ہیں. یہ اس قسم کی اطلاعات ہیں, اور اسی وجہ سے FTO نے اس کا نوٹس لیا. اور جو FTO ہے کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اس کو وہ ڈائریکٹ صدر پاکستان کو آنسریبل ہیں, وہ کسی حکومت کو آنسریبل نہیں ہے. اور یہ مجھے بتائیں گے اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے یہ سارا معاملہ, کیا یہ اتنا آسان ہے؟ یہ ایک انڈیویجول کا کام تو نہیں ہو سکتا نا, اس کا مطلب ہے کہ پورا ریکٹ ہوگا. آپ مجھے ایسی سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ میرے پاس جوابات آپ کو نہیں دینے, لیکن تھوڑا سا عوام کے لیے کہ کس زون نے کتنا کام کیا. صرف 3 زون کی ہم بات کریں گے. کامران, کراچی زون جو ہے نا, جو سب سے بڑا زون تھا, جس کو ٹوٹل کوئی 1580 کیسز تھے جو تینوں زونز کو بھیجے گئے, جس میں سے تقریباً 900 کیسز, رفلی 60% جو کیسز صرف کراچی زون کو گئے, اور اس کی جو ویلیو تھی تقریباً 52 ارب روپے یا $1.5 ارب کے قریب تھی. جو کراچی زون ہے اس کے خیال میں اس میں جو ٹیکسیبل اماؤنٹ بنتی ہے وہ صرف 15% بنتی ہے.
یہ بڑی حیران کن بات، تقریباً 23 ارب روپے، اور 23 ارب روپے کے ان کے خیال میں ٹیکسیبل ہے. ٹیکسیبل. اچھا اچھا، اب اس میں 23 ارب میں سے انہوں نے 5 ارب روپے کی ڈیمانڈ ریز کی ہے اور 3.2 ارب روپے کی انہوں نے ریکوری کی ہے، اور ابھی بھی کراچی زون کے پاس 275 کیسز جو ہے کامران وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اب اس کے جو ایف ٹی آر کے میرے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک وجہ لو ریکوری کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ڈپلیکیشن آف کیسز ہوتی ہے، جوائنٹ اکاؤنٹس بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ایسی بھی انفارمیشن ہو سکتی ہے جو کہ پاکستانی جو جس کا نام دیا گیا وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی، وہ پاکستان میں رہ نہ رہا ہو، اس کی ریکوری نہ رہی ہو. لیکن یہ وہ چیزیں جو اب ایف ٹی او شاید دیکھیں گے، ہم تو اس ٹیکنیکل معاملات پہ کامنٹ نہیں کر سکتے. لاہور کے زون کے پاس اس طرح کو 368 کیسز بھیجے گئے تھے، اس کی جو ویلیو تھی 49 ارب تھی، لیکن لاہور زون کے مطابق جو ریکوریبل اس میں ٹیکسیبل اماؤنٹ ہو سکتی ہے وہ تقریباً 27% ہے. یہ اسے تقریباً دگنا بتا رہا ہے جو کراچی زون بتا رہا ہے. انہوں نے کوئی 1.1 ارب روپے کی ٹیکس ڈیمانڈ ریز کی، سوری ان کی جو ڈیمانڈ ہے 4 ارب روپے کی ریز کی ہے، اور 1.1 ارب کی انہوں نے ریکوری کر لی. اسلام آباد زون کے پاس بھی 312 کیسز گئے، 60 ارب اس کی لاگت تھی. ان کے خیال میں 29% اس میں سے ریکوریبل ہے، اور ابھی تک ان کی ریکوری صرف 305 ملین. چلیں میرے خیال میں یہاں پر بریک لیتے ہیں، اور بریک پیچھے سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اس معاملے کے اوپر ایک ایکسپرٹ سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اتنی لو ریکوری کیوں ہیں، وجوہات کیا ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں اسکائپ پر جوائن کیا ابھی ڈاکٹر اکرام الحق نے، انٹرنیشنل ٹیکس ایکسپرٹ ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہ جو غیر ملکی بینکوں میں پاکستانیوں کے پیسے پڑے ہیں ان کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں لانے کے لیے. بریک سے پہلے ابھی شہباز جو ڈیٹیل شیئر کر رہے تھے، 2.5 سالوں میں ہم نے کوئی $3 کروڑ ابھی تک ریکور کیے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس انفارمیشن تو کافی تھی اربوں ڈالر کی جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کے غیر ملکیوں میں اکاؤنٹس ہیں. آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے، اتنی لو ریکوری کیوں ہے؟ چیز کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو ہم نے ٹیکس ایمنیسٹی دے دی تھی، تو اب وہ کانفیڈینشیل رکھی جاتی ہے، تو یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ وہ جو 7 بلین کی پہلے بنچ میں انفارمیشن آئی تھی اس میں سے کتنے لوگوں نے ایمنیسٹی حاصل کر لی تھی. اور دوسرا انفورسمنٹ کا بھی پرابلم ہے کہ جب یہاں پہ یو کے کی ٹیم بھی آئی تھی اس سسٹم کے شروع ہونے کے بعد، تو وہ یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ یہاں کوئی سیریسنس نہیں ہے، اور ہم نے جو ان کو ٹرین کرنے کی کوشش کی ہے اس میں یہ بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتے. تو دونوں فیکٹر ہو سکتے ہیں. یہ تو میں سمجھ پاتا ہوں کہ سارے لوگوں نے تو خیر ایمنیسٹی نہیں لی ہوگی، مگر اس میں کام واقعی ہی بہت ہی سست روی سے، بلکہ کہنا چاہیے کہ بہت حیرت انگیز طور پر جو ہے مایوس کن ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایمنیسٹی کا ذکر کیا، جو ڈی جی انٹرنیشنل ٹیکسز محمد اشفاق صاحب تھے انہوں نے ہی تقریباً یہ بات بتائی تھی اکتوبر 2019 میں این ایس اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس کو کہ 191 لوگوں نے ایمنیسٹی لی. تو اگر 191 نے لے بھی لی ایمنیسٹی، اس کے بعد بھی جیسا آپ خود بھی کہہ رہی ہیں چیز جسٹیفائی نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے آن پارٹ آف دی ایف بی آر کہ وہاں پہ آپ دیکھیں نہ تو پرماننٹ ڈی جی انٹرنیشنل ٹیکسز ہے، اور پھر کچھ کمپلینٹس بھی آ رہی تھی کہ فیلڈ کے اندر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، اس کے باوجود جو ہے سٹاف کو وہ تبدیل نہیں کیا گیا؟ جی کافی زیادہ ہراسمنٹ کی جو باتیں تھی وہ مجھ تک بھی پہنچی کہ اس ذرائع کو ایک اپنا اعلیٰ کار بنا کر وہ بہت سے لوگوں کو بلیک میل بھی کر رہے ہیں، اور رجحان جو ہے ان سے ٹیکس لینے کی طرف نہیں ہے بلکہ دوسری طرف ہے. تو وہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اتنی اہم پوسٹ کو ہم نے ایڈیشنل چارج پہ رکھا ہو، اور ظاہر ہے کہ آپریشنز کے خود معاملات اتنے سنجیدہ اور اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ اس کو جو ہے آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ پھر اس چیز کے لیے بھی وقت نکال سکیں. پھر تیسری بات یہ تھی کہ یہ جو انفارمیشن تھی اس کو سیکریٹو رکھنا اور صرف ٹیکس پرپس کے لیے استعمال کرنا، اس ہمارے کنونشن کی ضرورت ہے. اگر کسی سطح پر ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کی جا رہی ہے یا کسی اور مقاصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، تو پھر اس کے جو ہے وہ کافی سیریس کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے اندر ایک اور جو ایلیمنٹ ہے،
शहबाज भी जिक्र कर रहे थे कि शायद जब इस तरह की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आती है हमारी अथॉरिटीज़ के बाद तो वो इंफॉर्मेशन बेचते भी हैं, इसमें रिश्वत का भी पहलू शामिल है कि अगर आपके कोई गैर मुल्की अकाउंट हैं, आप टैक्स छुपा रहे हैं तो आप बाहर से सेटलमेंट कर लें। क्या ये भी वजह हो सकती है लो रिकवरी की? जी, जाहिर है कि जब तक कनाइवेंस ना अगर होती तो अभी तक हमें बहुत से केसेस जो थे ना सिर्फ उनमें रिकवरी नज़र आती बल्कि दूसरे ममालिक में तो उसके बारे में हम रोज़ पढ़ते हैं। अगर आप ICIG की साइट पर जाएं तो इस इंफॉर्मेशन के बाद बहुत जगह पर प्रोसिक्यूशंस भी हुई हैं और जिन लोगों ने वॉलंटरी डिक्लेरेशंस फाइल नहीं किए थे उन लोगों के खिलाफ तो बड़ी सख्त कार्रवाई हुई है। तो यहाँ पे चूंकि कोई पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी अभी तक पास नहीं हुआ, बिल की शक्ल में पता नहीं कितने सालों से घूमता फिर रहा है, तो जहाँ पे आपको याद होगा कि शायद एक केस में तो उन्होंने वज़ीर आज़म मोहतरम का भी 37 साल का रिकॉर्ड जो था वो कोर्ट में पेश करना शुरू कर दिया, हालांकि 37 साल पहले तो वो पब्लिक ऑफिस में नहीं थे। तो इससे ज़ाहिर होता है कि हमारे यहाँ डेटा बहुत कंप्रोमाइज्ड है, कोई शख्स भी इसको किसी तरीके से हासिल कर सकता है जो कि एक सीरियस वायलेशन है पूरे इस कन्वेंशन की भी और हमारे अपने लिए बहुत ख़तरनाक है कि इसी तरह के जो जराइम पेशा लोग चाहे वो एजेंसियों के अंदर हों या बाहर हों वो ऐसी इंफॉर्मेशन के ज़रिए लोगों को बहुत हद तक नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। पिछले दिनों में आपको याद होगा कि एक हुकूमती बैंक के सरबराह की भी इंफॉर्मेशन इसी तरह की बाहर आ गई थी और वो मामला बड़ा एम्बेरसमेंट के लिए हो गया था। लेकिन डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि FBR जो है उसकी एक नीयत है इन मामलात को आगे लेकर चलने की, जब उनसे बात करेंगे इसके ऊपर इंफॉर्मेशन क्या है, आप लोगों की कारकर्दगी क्या है, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी की वो है क्लॉज, उसका वो सहारा ले लेते हैं और जहां पे वो दिल करे वो रिकॉर्ड उठा के वो उसके ऊपर पॉलिटिकल केसेस भी बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम आपको कहां पे लग रहा है, विल वहां पे नहीं है या जो FBR के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर ले किया गया है इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने के लिए वो ठीक नहीं है? मेरा ख्याल है कि बहुत इसमें जो है वो ऐसी सूरत हाल पैदा की गई है जिससे इन शक व शुबहात को बहुत तक़वियत मिलती है कि वाकई ही वहाँ पे इस डेटा की प्रोटेक्शन नहीं की गई है और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इसको डिपार्टमेंट के अंदर भी और बाहर भी लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर है कि जो कोई बाहर का शख्स इस्तेमाल करेगा तो वो कहीं ना कहीं तो पराल हो या इनका अपना डेटा हो कितना सिक्योर है और किस हद तक जो है ये इंफॉर्मेशन जो है ये इसको जो सिर्फ मैंने अर्ज किया कि टैक्स की रिट्रीवल के लिए इस्तेमाल करना था, तो वो तो फिर एक्शंस ही लाउडर देन वर्ड्स हो सकते हैं ना। वो जो भी कहते रहे जब तक हम उनके एक्शंस में उसको ट्रांसलेट होता नहीं देखेंगे, मैं हूँ आप हो या कोई भी और शहरी हो, वो कैसे इस बात को कबूल कर ले कि इसके अंदर बहुत बड़ा खला नहीं है। और फिर हमें पता है कि बहुत से असासाजात ऐसे थे जो कि उन्होंने सिलेक्टिवली बाज़ लोगों के तो मीडिया में ले आए, मगर ये बहुत एक अफसोसनाक बात है कि अगर कोई भी कल्प्रेट भी हो, अक्यूज भी हो, तो आप कोशिश करते हैं कि ऐसी मालूमात तक एक्सेस डिनाई नहीं हो तो वो डिनाई कर दी जाती है और पब्लिक डोमेन में ही रखी जाती, क्योंकि फिर उससे ट्रायल के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर मीडिया ट्रायल शुरू हो जाए फिर लोग इंफॉर्मेशन को अपने अपने रंग में जो है वो देखते हैं। तो इन चीज़ों के लिए जो है वो सही है कि अगर आपके पास इनकंट्रोवर्टिबल एविडेंस यानी कि ऐसा, इससे पहले कि कामरान आपसे सवाल पूछे, ये मुझे एक बात बताइए, अभी जो FTO ने इसका एक वो मोटो लिया है और वो इंस्पेक्शन करना चाह रहे हैं तीनों जोन्स की, आपके ख्याल में इससे कोई बात सामने आएगी कि ये लो रिकवरीज क्यों हुई, या यूजुअली जिस तरह होता है FBR वो FTO को एक्सेस नहीं देता, FTO के एक्शन को आप कैसे देखते हैं? जी, वो उनको भी वही प्रॉब्लम्स आते हैं कि पहले भी उन्होंने तो लोगों के बारे में हदायत इशू की, इंस्ट्रक्शंस इशू की, बाइंडिंग नेचर की थी। वो वज़ीर आज़म मोहतरम को भी नॉलेज में होंगी, सदर मोहतरम ने तो एक केस में बाकायदा उनको अप्रूवल भी दे दी थी कि हाँ आप इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, मगर फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर उसका स्टे हो गया। तो ये प्रॉब्लम्स तो यहाँ बहुत शदीद तरीके से हैं कि FTO का भी जो महकमा था जो कि ज़ाहिर है इस पर्पज़ के लिए आईनी तौर पर बनाया गया था कि हम उसके ऊपर मैन एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकें, मगर उनकी भी आपने देखा होगा कि रिपोर्ट्स पे और इंडिविजुअल केसेस में कोई ख़ास सुनवाई नहीं होती और वो कई सालों तक मामला जो है वो सेक्शन 32 के तहत
ایک اس کے خلاف پٹیشن کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہو کہ اوپر سے صدر محترم بھی اس سیکشن کو اپروو کر دیں تو پھر بھی اس پہ عمل نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ وے فارورڈ کیا ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ سنتے رہے ہیں. کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جی 200 ارب ڈالر پاکستانیوں کے غیر ملکی بینکوں میں ہیں، 150 ارب ڈالر کی بھی بات ہوتی ہے. کیا یہ واقعی اوتھینٹک فگرز ہیں، یا جس طریقے کی ہماری ریکوری ہے یہ چیپٹر ہمیں اب کلوز کر دینا چاہیے، ہمیں لوگوں کو بے وقوف نہیں بنانا چاہیے؟ جی میرا خیال ہے کہ حکومتی سطح پر جب بہت زیادہ اس بات کا الیکشن کے دنوں میں چرچا کیا جاتا تھا کہ جب ہم آئیں گے تو ہم ریٹریول کر کے دکھائیں گے، تو معاملات جو ریٹریول کے ہیں وہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ناممکن ہے، کیونکہ اگر وہ آپ کی اسٹیٹ کرپشن ہو تو آپ کے پاس ورلڈ بینک کا ایسٹ اسٹولن ریکوری کا وینیو موجود ہے، اور وہاں جو ہے ان کے ذریعے کر سکتے ہیں. باقی جو معاملات ہوتے ہیں وہاں تو دوسری حکومتوں کے ساتھ آپ کے بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہیں، جس کے تحت جس میں فسکل اوائڈنس کا بھی ایک چیپٹر ہوتا ہے، اور اس کے مطابق اگر آپ ریکوری بھی چاہیں، لیکن آپ یہاں کچھ کام کریں گے تو ریکوری ہوگی. اگر آپ یہاں ان کے خلاف آرڈر ہی پاس نہیں کریں گے تو دوسری حکومت سے ان کے اثاثے یا ان کے ان اکاؤنٹس میں جہاں پیسے پڑے ہوئے ہیں اپنا ٹیکس کیسے وصول کر پائیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانونی راستے موجود ہیں، بالکل موجود ہیں، مگر اگر پولیٹیکل ول نہ ہو یا کوئی آپ کی ایجنسی جس سے نے یہ کام کرنا ہے اس پہ کوئی کیپچر ہو، تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ بات بے معنی ہو جاتی ہے، اور یہی صورتحال میں دیکھ رہا ہوں. چلیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کام کرنا پولیٹیکل ول ہونی چاہیے. اگر پولیٹیکل ول نہیں ہوگی تو پھر یہ کہاں سے ریکوری ہوگی؟ بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے افغانستان پیس پروسیس کے حوالے سے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بالآخر نئی امریکی انتظامیہ یعنی کہ صدر جو بائیڈن نے اپنا ریویو افغانستان کی جو سچویشن ہے اس حوالے سے مکمل کر لیا، اور اتنے مہینوں کے بعد بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ افغانستان کے اندر امریکی افواج کو رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اور جو انہوں نے اب ڈیڈ لائن مقرر کی ہے کہ تمام جو امریکی افواج ہیں وہ افغانستان سے واپس آ جائیں گی، وہ 11 سپٹمبر اس سال یعنی 11 سپٹمبر تک یہ کام مکمل کر لیا جائے گا. اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلے جو کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ جو امریکی فوجیوں کا انخلا ہے اس کے حوالے سے کوئی شرائط بھی رکھی جائیں گی کہ کم از کم وہاں پر امن ہو، طالبان کچھ کنسیشنز دیں. لیکن حیران کن طور پر امریکی صدر جو بائیڈن نے جو قوم سے خطاب کیا اس میں انہوں نے غیر مشروط طور پر اپنی افواج کو افغانستان سے واپس بلانے کا فیصلہ کیا. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اور شہباز میری ایک پاکستانی اہم جو اہلکار ہیں ان سے بات ہو رہی تھی تو ان کا تبصرہ بڑا زبردست تھا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہی والی بات ہوئی کہ 100 جوتے بھی اور 100 پیاز بھی، کہ اگر آپ نے یہی فیصلہ کرنا تھا تو اتنے ماہ آپ کو اس پر ریویو کرنے کی کیا ضرورت تھی. بلکہ میں نے ان سے یہ کہا یہ تو بالکل ویسے ہی ہوا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی ان کو پتہ تھا کہ IMF کے پاس جانا ہے تو بلا وجہ 9 مہینے تک آپ نے ڈیلے کیا اور نقصان ہوا، تو ان کو بھی پتا تھا کہ ہم نے وہاں سے نکلنا ہے ہر صورت، تو ایویں ہی اس کو انہوں نے ڈیلے کیا. تو یہ میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ انکنڈیشنل اب وہاں سے وہ وڈرال کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا کنسرن ہے. کامران وہ یہ چیزیں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے اس کو کیسے آپ اس کو کرتے ہیں انالائز کہ یہ گڈ ڈیولپمنٹ ہے، بیڈ ڈیولپمنٹ ہے؟ فارن آفس کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ دیکھیں فارن آفس کا جو اسٹیٹمنٹ آیا بڑا محتاط رد عمل ہے. مطلب انہوں نے کھل کر اس میں یہ نہیں کہا. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا جو موقف رہا ہے کہ جی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا جو حل ہے وہ فوجی نہیں ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ یہ جو نیا اناؤنسمنٹ کی ہے بائیڈن نے، لیکن اس کے اندر جو کیچ ہے جو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یا فارن آفس نے کہا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب غیر ملکی افواج وہاں سے ان کا انخلا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ جو پیس پروسیس ہے اس میں بھی پروگریس ہونی چاہیے. ان ادر ورڈز پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کنڈیشن ضرور اٹیچ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ افغانستان میں ایک سول وار جیسی صورتحال ہو اور ایسی صورت میں امریکی اور غیر ملکی افواج وہاں سے نکل جائیں، مزید وہاں پہ حالات خراب ہوں، اور وہی مسٹیک جو سوویت یونین کے زمانے میں کمٹ کی گئی کہ ایک دم سے وہ ہیسٹلی وہاں سے ایگزٹ ہوئے اور اس کے بعد پھر سول وار وہاں پہ شروع ہو گئی. لیکن
جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ کل ہی جو امریکہ کی ناظم الامور ہیں یا ایکٹنگ اس وقت امبیسڈر ہیں ان کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی. تو اس ملاقات کے بعد جو ISPR کی سٹیٹمنٹ ہے وہ تھوڑی مختلف ہے فارن آفس سے. اس میں انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے کہ جو بھی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ جو میری پاکستانی حکام سے بات ہوئی ہے, پاکستان کے اندر یہ خدشہ موجود ہے کہ بغیر کسی پیس ڈیل کے اگر غیر ملکی افواج وہاں سے نکلتی ہیں تو خدشہ یہی ہے کہ حالات وہاں پہ مزید خراب ہوں گے. اور اس کا ڈائریکٹ جو نقصان ہوگا پاکستان کو ہوگا دو صورتوں میں. پہلے یا تو وہاں سے مہاجرین مزید آئیں گے, جو مہاجرین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ واپس نہیں جا سکیں گے, اور پھر اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ خراب ہوتی ہے تو پھر کراس بارڈر بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ ہے, طالبان نے بھی تو اس کے اوپر ایک ریئیکشن دیا نا, وہ کوئی اس سے خوش نہیں لگ رہے. نہیں, طالبان کا تو بڑا واضح موقف ہے. انہوں نے رد عمل دیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو دوحہ معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی ہے, جس کے تحت 1 مئی کو تمام جو غیر ملکی افواج تھیں ان کا انخلا ہونا تھا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. اور جو سب سے بڑا سیٹ بیک اپیرنٹلی جو ابھی ہوا ہے کہ طالبان نے کہا ہے کہ جو ترکی میں ایک بہت اہم کانفرنس ہونے جا رہی ہے, پہلے 16 اپریل کو ہونی تھی لیکن اب اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے 24 اپریل تک, اور اس میں بنیادی طور پر یہ بائیڈن انتظامیہ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی پیس پروسیس یا کوئی امن معاہدہ ہو پائے. لیکن طالبان ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایسے جو مذاکراتی عمل ہے اس میں شرکت نہیں کریں گے, کیونکہ امریکہ نے وعدہ خلافی کی ہے جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا دوحہ میں. لیکن یہ ان کی پبلک پوزیشن ہے, جو میری اطلاع بھی ہے کہ شاید پرائیویٹلی ان کو بھی کہیں نہ کہیں پتہ ہے کہ فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی. اور اس کے اندر جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ جو بائیڈن نے خطاب کیا اس میں انہوں نے پاکستان سے خاص کر کے آپ کہہ لیں کہ ایک ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں. اور یہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کی ٹیلی فون پر بات بھی ہوئی آرمی چیف سے, پھر ان کے جو ایکٹنگ امبیسڈر ہیں آرمی چیف سے ان کی بھی ملاقات ہوئی. تو اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ دباؤ آئے گا کہ ہم طالبان کو یہ راضی کریں کہ وہ جو 3-4 مہینے کی جو ایکسٹینشن ہے اس دوران کوئی ایسی کارروائی نہ کریں یا غیر ملکی افواج پر حملے نہ کریں, یا ان کو کنونس کریں کہ وہ کسی طریقے کا جو امریکہ کی جو نئی حکمت عملی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں. تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے بھی اب چیلنج ہے کہ کیا طالبان ہماری بات سنتے ہیں, کتنی سنتے ہیں, یہ اب سوچنے. اگر اس کو ہم سمرائز کریں تو دو چیزیں, ایک تو امریکنز جو ہیں وہ سیف پیسج مانگ رہے ہیں واپس جانے کے لیے, اور دوسرا یہ کہ امریکنز ٹریلینز آف ڈالرز وہاں پہ خرچ کر کے اور لاکھوں لوگوں کو وہاں پہ مار کر اور ہزاروں اپنے فوجی مروا کے جنگ ہار گئے. بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ جب خود یہ جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ ادھر بلا جواز رہنے کا آپ کو فائدہ نہیں ہے, اور یہ بات مان چکے ہیں کہ کوئی فوجی حل نہیں ہے افغانستان کا, وہ فوجی طور پر اب وہاں پر نہیں رہنا چاہتے. لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ان 20 سالوں میں امریکہ نے آخر کیا اچیو کیا. اگر طالبان آج پہلے سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہیں, اور امریکہ کے اندر یہ اس وقت خدشہ موجود ہے کہ ایک دفعہ جب غیر ملکی افواج وہاں سے نکل جائیں گی تو طالبان یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ پھر کابل پر ٹیک اوور کر لیں. یہ وہ خدشات ہیں جس کو پاکستان کو بھی ادراک ہے اور باقی جو خطے کے ممالک بھی ہیں. بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہوں گے اور ان کے سامنے یہ تمام سوالات رکھیں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسکائپ پر رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, سینئر صحافی ہیں اور افغان جو معاملات ہیں افغانستان کے ان پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں. تو بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہ جو امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ غیر مشروط طور پر اب وہ 11 سپٹمبر تک اپنی افواج واپس بلا لیں گے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی وہ کر رہے ہیں, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان اب کچھ ماہ تک بس انتظار کریں گے اور اس کے بعد شاید گریجولی وہ ٹیک اوور کر لیں کابل کو. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں امریکہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی بھی کرے اور پھر تاریخ بھی نہ بتائے کہ وہ کب تک افغانستان سے نکل جائیں گے. تو یہ ان کی ایک مجبوری تھی, اور یہ غیر مشروط کا جو لفظ استعمال ہوا ہے میرے خیال میں یہ بھی صحیح نہیں ہے. دیکھیں اس وقت جو حالات ہوں گے ستمبر میں اس کے مطابق امریکہ فیصلہ کرے گا. اگر حالات خراب ہیں, اگر افغان حکومت کو خطرہ ہے, طالبان کے قبضے ہونے کا اندیشہ ہے, یا امریکہ یا اس سے کسی اتحادی ملک کے اوپر کوئی بڑا حملہ ہو جائے, تو پھر تو کوئی میرے خیال میں امریکہ کو نہیں روک سکے گا کہ وہ فوج کو نکالے, بلکہ مزید فوج بھجوائے اور ایک بار پھر معاہدے کی خلاف ورزی کرے. تو یہ سمجھتا کہ یہ دو جو چیزیں امریکہ نے دعویٰ کیا ہے
طور پر فوج کو نکال رہے ہیں، اور ایک یہ کہ افغانستان کے اوپر جو 20 سال پہلے حملہ ہوا اس کے مقاصد حاصل ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں وہ مقاصد بھی حاصل نہیں ہوئے جس طرح ان کی خواہش تھی، اور مجبوراً ان کو پھر طالبان سے مذاکرات اور امن معاہدہ کرنا پڑا. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ نے دو باتیں کہی ہیں. ایک تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہوئے، تو کیا پھر امریکہ کو افغانستان کے اندر شکست ہو گئی ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے پھر اگر سپٹمبر میں ایسے حالات ہو جائیں کہ وہاں سے پھر افواجی وڈران ہو، تو آپ کو اس کے کتنے چانسز لگتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے امریکہ میں یا اس کے کسی اتحادی ملک میں؟ دیکھیں 9/11 کے بعد تو کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں ہوا، خاص طور پہ امریکہ کے اوپر باہر سے کوئی حملہ نہیں ہوا. اندر ان کے جو اپنے حالات ہیں اس کے حساب سے تو حملے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ فائرنگ کے واقعات ہیں، اور وہ امریکہ میں بھی ایسے کافی ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں جو حملے کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں نا، اب کوئی پتہ نہیں، داعش بھی ہے، طالبان میں بھی شاید کچھ ایسے عناصر ہوں گے جو شاید امن معاہدے سے زیادہ خوش نہ ہوں. پھر باہر کی قوتیں ہیں، کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے، کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے. تو پھر امریکہ ظاہر ہے اس کو بہانہ بنا کر مزید کچھ عرصہ افغانستان میں رہے گا، یا کم از کم طالبان سے یہ شرط منوائے گا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے وہ مزید کچھ عرصہ اپنی فوج رکھے گا افغانستان میں. یہ اس کا ایک مطالبہ پہلے بھی تھا اور آئندہ بھی آ سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ کا تو مقصد یہ تھا نا کہ افغانستان میں امن بحال ہو جائے اور افغانستان میں ایک سیاسی استحکام آ جائے، القاعدہ مکمل طور پر ختم ہو جائے. القاعدہ کو نقصان ہوا ہے، اس کے رہنما، اس کے فاؤنڈر مارے گئے، اسامہ بن لادن، لیکن القاعدہ ختم تو نہیں ہوئی. ابھی بھی یہاں پہ کچھ لوگ ان کے ہیں، باقی کئی ملکوں میں ان کے ایفیلیٹس ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے اتحادی ہیں، اور طالبان کی قوت میں نسبتاً اضافہ ہوا ہے. طالبان کی حکومت یقیناً امریکہ نے ختم کر دی، لیکن طالبان کی واپسی ہوئی ہے اور وہ بھی کافی مضبوط پوزیشن میں ہے، اور اس لیے انہوں نے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ ان سے مذاکرات کرے. اور ابھی سارے ملک مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کو منائیں، مجبور کریں، سمجھائیں کہ وہ استنبول کی کانفرنس میں حصہ لے. تو میرے خیال میں امریکہ کے مقاصد جو تھے اس لمبی جنگ سے وہ حاصل نہیں ہو سکے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ نے بالکل ابھی یہ کہا کہ اب جو تمام ممالک ہیں وہ کوشش کریں گے، اور امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ طالبان کو کنونس کریں کہ ایک تو یہ جو ڈیڈ لائن انہوں نے ایکسٹینڈ کی ہے ٹروپس وڈرال کی، اس کو وہ مانیں، اور دوسرا یہ جو ٹرکی میں کانفرنس ہونی ہے اس میں شرکت کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا دباؤ پاکستان کے اوپر آئے گا؟ پاکستان سے جو اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بھی بات کی، ان کے جو ناظم الامور ہیں ان کی بھی ملاقات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کل ہوئی. کیا وہ اسی پوائنٹ پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ طالبان کو راضی کریں کہ وہ اس ڈیڈ لائن کو مانیں، اور دوسرا جو پیس پروسیس کا عمل ہے جو ترکی میں ہونے جا رہا ہے اس میں شرکت کریں؟ اور کیا ہمارے پاس اتنی لیوریج ہے کہ ہم طالبان کو کنونس کر پائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر امریکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت کا استعمال کر کے طالبان کو مجبور کریں گے کہ وہ امریکی فوجی انخلا میں مزید 4 مہینے اور 1 ہفتے کا وقت دیں، یا پھر طالبان کو وہ فوجی قوت کے ذریعے مجبور کریں کہ وہ استنبول کانفرنس میں شرکت کرے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ تو امریکہ نے 20 سال سے یہ طریقہ آزما لیا، ناکامی ہوئی، بالآخر مذاکرات کرنے پڑے. البتہ یہ ہے کہ امریکہ کا طالبان سے رابطہ ہے، ان کی بات چیت ہوتی رہی ہے دوحہ میں، اور پھر دوست ممالک جو ہیں امریکہ کے بھی دوست ہیں اور طالبان سے بھی ان کے اچھے روابط ہیں. اس میں قطر بھی ہے جو 2010 سے طالبان کے سیاسی کمیشن کا میزبان ہے، اور پھر پاکستان ہے، ترکی بھی اس میں شامل ہو گیا ہے. وہاں پہ یہ بڑی ایک 10 روزہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے 24 اپریل کو، اور پھر چین ہے، روس ہے، باقی ملک بھی ہے. تو میرے خیال میں ان سب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ طالبان کو منائیں کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت کرے.
اور طالبان نے فی الحال تو انکار کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی فوجیوں کے ہوتے ہوئے وہ کسی امن کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں طالبان بھی سوچیں گے اگر وہ اس بڑی کانفرنس میں شرکت نہیں کرتے تو پھر ان کے بارے میں یہ تاثر مضبوط ہو جائے گا کہ وہ امن کے حامی نہیں ہیں بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے جنگ لڑنا چاہتے ہیں. پھر یہ بھی ایک طالبان کو دیکھنا پڑے گا کہ سارے جو ملک جن سے ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں تو وہ ہر ایک کی بات تو نہیں ٹالیں گے, انکار نہیں کریں گے. پھر یہ بھی ہے کہ طالبان میرے خیال میں چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ کی جو انخلا کی تاریخ مان لے بالآخر استنبول کانفرنس میں شرکت کر رہے, کم از کم 2 مطالبات بھی منوائے. ایک مطالبہ یہ کہ ان کے جو صاحب اگر امن معاہدہ نہیں ہوتا سپٹمبر 2021 تک تو آپ کے خیال میں خانہ جنگی کے کتنے امکانات ہیں؟ کیا وہی صورتحال دوبارہ نہیں ہو جائے گی جو سوویت یونین کی وڈرا کے بعد ہو گئی تھی؟ دیکھیں میرے خیال میں حالات تو اس طرح کے نہیں ہیں کہ اتنے بڑے جنگ ہوگی, لیکن یہ ہے کہ حالات خراب ہو جائیں گے اور اس لیے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ 4 مہینے کا جو عرصہ ہے اس میں کوئی امن مذاکرات میں پیش رفت ہو اور امن معاہدہ ہو جائے. تو اگر طالبان کی 2 باتیں مان لی جائیں, طالبان نے کہا ہے کہ ہم سے کمٹمنٹ ہوئی ہے دوحہ معاہدے میں کہ ان کے مزید قیدیوں کو رہا کیا جائے گا اور امریکہ سفارتی کوششیں کرے گا کہ طالبان رہنماؤں کے نام UN سیکورٹی کونسل کی بلیک لسٹ سے نکال دیے جائے. لیکن یہ ہے کہ اشرف غنی کا جو یہ دعویٰ ہے کہ ان کی فوج اس قابل ہے کہ وہ جنگ کرے گی, طالبان کا راستہ روکے گی, میرے خیال میں امریکہ کو بھی اس دعوے کے اوپر یقین نہیں ہے. کافی مشکل ہوگا اور جس طرح امریکی کہہ رہے ہیں طالبان شاید کچھ فتوحات حاصل کرے تو افغان حکومت کے اوپر دباؤ بڑھے گا. چلیں, بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے ویلیوبل ان پٹ دیا. جہاں تک اس پراسپیکٹس کی بات ہے کہ کیا کوئی امن معاہدہ ہو پائے گا, تو حال ہی میں خود امریکہ کی جو انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ ہے اس میں بھی ان کو یہ نہیں لگتا کہ سپٹمبر 11 یا سپٹمبر 2021 تک کوئی امن معاہدہ ہو سکتا ہے. تو مطلب یہی ہے کہ شاید خدشہ ہے کہ مزید حالات افغانستان میں خراب ہو سکتے ہیں اور ان حالات کو خراب ہونے سے بچانا ہی شاید یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جس کے لیے ابھی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ کوششیں کتنی کامیاب ہوتی ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.